अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 10 दिन के दौरान मेरी 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई। एक मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से हुई, जबकि दूसरी मुलाकात मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से हुई। आज मैं दोनों मुलाकातों का अहवाल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात का। नाज़रीन, मैं तयशुदा वक्त पर मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो काबीना के 2 सीनियर अरकान भी मेरे साथ मौजूद थे। जब से इमरान खान साहब ने यह मनसब संभाला है, मेरी उनसे ये पहली 1-on-1 मुलाकात थी। यह मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाथ में तस्बीह पकड़ रखी थी। मैंने मुलाकात के लिए वक्त देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात में कई बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी जिसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। जब गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो उन्होंने अपने उसी विजन से बात शुरू की जो उनके मंशूर में भी शामिल था कि मुल्क को करप्शन से हर सूरत में पाक करना है और इदारे ठीक करने हैं। उनका जज्बा और अज़म आज भी उतना ही तरोताज़ा था जितना 2 साल पहले था। उनका कहना था कि अभी बहुत कम वक्त मिला है और वक्त गुजरने पर वो तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। उन्होंने ख़ास तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग अमेरिका और यूरोप की मिसालें दे रहे थे, लेकिन उनकी पहले दिन से ये सोच थी कि इस बीमारी के दौरान मुल्क के गरीब तबके को हर हाल में बचाना है। आज भारत और अमेरिका का जो हाल है वो सबके सामने है। आलमी इदारे डेटा और हिसाब किताब सामने रखे बैठे सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने आखिर ये मौजज़ा कैसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि यह अल्लाह का खास करम है कि उसने कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी मदद की। मीडिया से ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने इस तासुर की नफ़ी की कि मीडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हर एंकर और हर सहाफ़ी को इज्जत की निगाह से देखता हूं, लेकिन बिला वजह तनकीद से मेरा नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान होता है, और अगर कोई शख्स सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही करे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमसे कोताहियां हुई हैं, गलतियां की हैं, लेकिन हमने उन गलतियों से सीखा है। हमने बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और हम फ़लस्तीन के बगैर इजराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी मुलाकात की तरफ। यह मुलाकात मेरे वज़ीर आज़म से मिलने के 5 दिन के बाद हुई। मैं जब मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात के लिए कमरे में पहुंचा तो मरियम नवाज ने 5 मिनट मजीद मांगे कि वो असर की नमाज अदा करना चाहती थी। उसी कमरे में उन्होंने पहले वो नमाज अदा की। उसके बाद इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ की बीमारी, मुल्क की सियासी सूरत हाल में मरियम नवाज का किरदार, शहबाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात और नून लीग के अंदरूनी मसाइल पर तफसील से बात हुई। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की थी। जेल में उनका वक्त कैसे गुजरा, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, जेल में जाने के बाद उनका अज़म कमज़ोर हुआ या मज़ीद मजबूत हुआ। मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमती लोग ये तासुर फैलाने की कोशिश में हैं कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मियां नवाज शरीफ की सेहत कितनी ज़्यादा ख़राब है, ये सब कुछ उनकी रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की राय से वाज़ेह है। पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ से ताल्लुकात पर मरियम नवाज ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ उनके वालिद की तरह हैं और वो उनकी उसी तरह इज्जत करती हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में अगर उन्हें कभी वालिद से डांट भी पड़ती थी तो उनके चचा शहबाज शरीफ उनके लिए ढाल का किरदार अदा करते थे। उनसे इख्तलाफात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, इख्तलाफ राय जरूर हो सकता है, लेकिन यह कहना कि नाता तोड़ दिया, कोई गुस्ताखी कर दी, ये नहीं हो सकता। मैं पार्टी में बड़ों की इज्जत और एहतराम के लिए खामोश हूँ। अगर वो समझते हैं कि वो पार्टी को बेहतर तरीके से चला रहे हैं तो मैं उनका एहतराम करती हूँ। अगर मेरे बोलने से पार्टी के लिए कोई मुश्किल खड़ी होती है तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पार्टी को किसी किस्म का नुकसान हो। पार्टी जब मुझे सियासी किरदार अदा करने का कहेगी, मैं वो किरदार अदा करूँगी। उन्होंने बताया कि हर सियासी जमात पर अच्छा बुरा वक्त आता है। हमारी पार्टी को मार्शल लॉ नहीं तोड़ सका, आज तो फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब की मकबूल तरीन जमात है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून सुरखरू होकर निकलेगी। नाज़रीन, एंकर्स और सहाफ़ियों का सियासतदानों से मिलना मामूल की बात है, लेकिन जब किसी सियासी जमात के सरबराह या अहम शख्सियत से मुलाकात होती है तो मुखालिफ पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं कि शायद इस एंकर या सहाफ़ी की इस जमात से कोई सियासी वाबस्तगी हो गई है। चाहे इमरान खान हो या मरियम नवाज, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। दोनों में मुल्क के लिए कौन दुरुस्त है और कौन गलत, इसका फैसला अवाम ने करना है, आपने करना है अपने वोट के जरिए। हमारा काम सिर्फ आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। ये पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा।
اپنے پینلسٹ کا میں انٹروڈکشن کراتا ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون سے میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینئر اینکر پرسن منیر فاروق صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کی صورتحال پہ ذرا میں تفصیل سے ان سے ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا, لیکن کچھ اور موضوعات بھی ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں علی محمد خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. علی صاحب, آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب سے مریم نواز صاحبہ کا ریلیشن شپ ہے اس پہ تو بھی بات کریں گے, لیکن آج نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک رپورٹ, میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے, اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واقعی بیمار ہیں, اور ہائپر ٹینشن کے بھی مریض ہیں, ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہے. دل کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعی وہ بیمار ہیں, اور ان کا علاج جو ہے وہ بہتر, سب سے آخری پیراگراف یہ کہتا ہے کہ جناب ضروری یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ لندن کے اس ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر ہی رہیں تاکہ ان کی جان جو ہے کو کوئی خطرہ نہ ہو, اور اگر ان کو کسی ہیلتھ فیسلٹی کی ضرورت ہے تو وہ ان کو میسر آنی چاہیے. اب آپ کی پارٹی کی جانب سے یہ بار بار یہ کہا گیا کہ جناب وہ رپورٹ جو وہ دکھا کر گئے تھے وہ غلط تھی. کیا موقف ہے آپ کا اس میڈیکل رپورٹ کے جمع کرانے کے بعد بھی؟ وہ شک و شبہات ابھی بھی آپ کی پارٹی میں اسی طرح ہی موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ منصور بھائی. سب سے پہلے تو ابتدائیہ جو آپ نے پیش کیا اس کے حوالے سے میں کامنٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایز اے میڈیا پرسن جو ہے آپ ہر طرح کے لیڈر سے ملتے ہیں, اور میڈیا پرسن جو ہوتا ہے اور اینکر جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. ظاہر ہے کبھی کبھار آپ کا ایک ٹلٹ آتا ہے کسی بھی اینکر پرسن کا کہ اگر حکومت ہے تو حکومت پہ آپ تنقید زیادہ کرتے ہیں, یا اپوزیشن کا کوئی ایسا ایشو ہو جس میں ان کے کوئی رسپانس نہ ہو, کوئی جواب نہ ہو, تو تب ان پہ بھی آپ جو ہے کوئی بھی میڈیا پرسن ان سے سوالات کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی میڈیا پرسن اپنے آپ کو کوشش کرے نیوٹرل رکھے تو نہیں, میرا خیال ہے کوئی اس طرح کے سوالات اٹھنے چاہیے. آپ عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں, آپ مریم بی بی سے بھی ملے ہیں, اور بھی آپ ملے ہیں, آپ میڈیا پرسن ہیں, پر کسی سے مل سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے, اور اس ملک میں الحمدللہ صحافت بہت حد تک اللہ کے کرم سے جو ہے وہ آزاد ہے. بہت سے ملکوں سے یہاں بہت زیادہ آزادی ہے. تو بہرحال آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. باقی ہم حکومت ہیں, آپ ہم پہ تنقید کریں گے, میں سمجھتا ہوں اگر ہم حکومت میں ہیں اور آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اور اگر ہم اس کا برا مناتے ہیں تو شاید پھر ہم اپنا حکومت کا رول پراپر ادا نہیں کر رہے. آپ تنقید کریں, ہم جو ہمارے سامنے جو ایشو ہوگا اس کا پراپر جواب دیں گے. جیسے ابھی ایشو آپ نے اٹھایا ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو ہے اپنا کیس خود ان کی جماعت نے بالخصوص, اور میاں صاحب نے جو ہے وہ خراب کیا. وہ اس طرح سے کہ جو میڈیکل رپورٹس اب آئی ہیں پچھلے تقریباً 15-20 دنوں سے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. کووڈ جیسے ختم ہوا اور اس کے بعد بہت سے لوگ جن کو واقعی بیماریاں تھیں سیریس, جس طرح میاں صاحب بھی کلیم کرتے ہیں, تو وہ ہاسپٹلز گئے ہیں اور آپریشنز بھی ہو گئے ہیں, ہارٹ کے آپریشنز ہو رہے ہیں, کینسر کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہیں, ساری ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہیں. اگر وہ میڈیکل رپورٹس پہلے بھیج دیتے تو شاید اتنی چہمگوئیاں نہ ہوتی. ابھی عدالت میں آیا ہے, عدالت بھی اس کو دیکھے گی, اور کل کابینہ کا اجلاس ہے. میں سمجھتا ہوں کابینہ کے اجلاس کے بعد حکومت کا اس پہ پراپر ایک موقف آ جائے گا. اگر میاں صاحب وہاں پہ گئے تھے تو میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ گئے تھے. جب انہوں نے وہاں مختلف جگہوں پہ گئے اور بڑا ایک کیجول, بڑا ایزی ایک انداز اختیار کیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہاں پہ سیر کرتے ہیں, ایک بیمار سیر کر سکتا ہے. لیکن جس طرح کی ویژول آتے رہے اس سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے رہے. بہرحال اگر وہ واقعی بیمار ہیں تو ہماری دعائیں کے ساتھ ہے, لیکن میڈیکل رپورٹس کے بعد اب یہ واضح ہوگا. عدالت میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جمع کی ہیں, اور کل کابینہ کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے, تو پھر دیکھتے ہیں اس پہ پراپر ایک موقف آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, میں اس سے پہلے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس جاؤں, وزیر اعظم نے ابھی چند دن پہلے ایک اور انٹرویو بھی دیا ہے, اور خاص طور پہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے حوالے سے, اور بڑے انٹرسٹنگ ان کے کامنٹس آئے. میں ذرا چاہوں گا پہلے ذرا وہ سن لیجئے, اس کے بعد میں میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس جاتا ہوں. ذرا سنیے گا کیا فرمایا وزیر اعظم نے. یہ آپ نے عمران خان صاحب کی بات سنی. اب میاں جاوید لطیف صاحب, میرے خیال میں جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کابینہ کا اجلاس کل ہوگا, لیکن وزیر اعظم کی جو سوچ ہے وہ ہم نے غالباً اس انٹرویو سے دیکھ لی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں ریگریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھیج کے غلطی کر دی ہے, تو آگے آنے والے دنوں کے اندر چاہے وہ مریم نواز ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یا آپ کی پارٹی کے دیگر افراد بھی ہوں, کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی, اور شاید وہ غلطی جو ان سے ایک دفعہ اگر ہو چکی ہے وہ اب دوبارہ تو نہیں کریں گے. نہیں منصور علی خان, شکریہ آپ کا. یقیناً جو غلطی ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو لانے والوں نے بھی غلطی کی ہے, وہ آج محسوس کر رہے ہیں لوگ. مگر بات سیدھی سی ہے
کہ آپ مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایک وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے اداروں پر عدم اعتماد کیوں کر رہا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صاحب جو ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت جو بات کر رہے تھے بغیر تصدیق کے کر رہے تھے، اور اگر بغیر تصدیق کے کر رہے تھے تو بہت بڑا فیلئر ہے اور ان کو کسی حال میں بھی اس منصب پر فائز مزید رکھنا ملک کے اداروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر اس وقت ٹھیک تھا اور آج غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر بھی اس منصب پر ان کا رہنا جو ہے پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یار مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ آپ 3-4 مختلف قسم کی رپورٹس جو ہیں مختلف لیب سے مختلف جگہوں سے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور آپ کے 12 ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں سیمپل بھی ہمارے پاس ہے، ہم انویسٹیگیشن بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ہیڈ جو ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور ابھی میں نے شاید آج یا کل سنا ہے جو شمشیر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر شمشیر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے ان کے معاملے خصوصی تھے جو انہوں نے گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر شمشیر صاحب کی طرف سے جو گفتگو آئی، خدا کا خوف کریں، آپ کر کیا رہے ہیں اس پاکستان کے ساتھ؟ آپ اپنے انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ ایک بیمار آدمی کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو جناب بیانیہ یہ تھا، ہمارا تو پاکستان کے اندر حکومت کرنے کا مقصد یہ تھا، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو منصور علی خان کیا یہ بھول جاتے ہیں پھر کہ نواز شریف جب 2013 میں آئے تو کیوں نواز شریف کے خلاف دھرنا ہوا تھا؟ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ پرویز مشرف کا ٹرائل؟ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنا سی پیک؟ پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سے فیصلے صحیح وقت پہ صحیح لیے گئے تھے اور جن کی پاداش میں نواز شریف کو سزا دی گئی؟ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کا جج جو ہے خود فیصلہ کرنے والے اور لوور کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہو اور وہ مانیٹر کرے؟ کیا جے آئی ٹی بنی؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر کے خلاف اس طرح کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا؟ اور 450 لوگوں کا پاناما میں نام تھا، آف شور کمپنی میں نام تھا، کسی ایک بندے کو آج تک ٹرائل کیا گیا؟ خدا کا خوف کریں۔ میں منصور علی خان صاحب آپ کی خدمت میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 2 سال سے نہیں 4 سال پچھلے جو ہیں اس سے جو پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ سب کے سامنے ہے، اور جو نقصان پہنچ چکا ہے اس سے پاکستان کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج بار بار یہ کہتے ہیں نواز شریف کو لائیں گے، نواز شریف کو لائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص رکنے والا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ گردان اسی طرح بار بار یہ پڑھتے رہے تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ شخص جس کو میں جانتا ہوں نواز شریف کو، وہ اپنا علاج ادھورا چھوڑ کے بھی پاکستان آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک، منیر فاروق صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، علی محمد خان صاحب کی بھی، میں نے عمران خان صاحب کی بھی گفتگو سنائی۔ یہ میڈیکل رپورٹ چاہے کورٹ میں جمع ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اس سے مطمئن ہو پائیں گے۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی ان کا دل یہ کرتا ہے کہ جو حالات ہیں اگر وہ کچھ پتہ نہیں وہ ویسے ہی واپس آ جائیں، اپنے علاج کے بغیر بھی شاید واپس آ جائیں، یہ واقعی یہ دونوں سائڈ جو پوزیشنز لے رہی ہیں کوئی حقیقت ہے، یا آپ کے خیال میں دونوں سائڈ سے دراصل میں سیاست ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیے محترم ہے میرے لیے میاں صاحب بھی اور علی محمد خان صاحب بھی، جو ابھی میاں صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کسی وقت خود ہی آ جائیں گے، میاں صاحب کے ساتھ بصد احترام میں عرض کروں گا کہ وہ میاں صاحب بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے تو خود نہیں آئیں گے، وہ کچھ دیکھ بھال کے ہی آئیں گے جب بھی آئیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے میاں صاحب کی طبیعت کے حوالے سے، دیکھیے میں ایک آدھا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہے، میں صحت کے اوپر یا کوئی کیسا فیل کر رہا ہے یا اس کے اٹینڈنٹس کیسا فیل کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر کامنٹ اس لیے نہیں کرتا بیکاز میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے زندگی کے اندر، یہ جو صحت کے معاملات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان پہ کوئی ایسا فضول آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے یا جو اس کی فیملی ہوتی ہے ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں بہت اپیرنٹ ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑی آسٹینسیبل ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں۔
میاں نواز شریف صاحب علیل تھے, ڈاکٹرز نے بھی ریکارڈ کے اوپر کہا, وہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے, سب نے دکھایا ہوا ہے, آپ نے بھی دکھایا ہوا ہے کہ پروونشل ہیلتھ منسٹر سے لے کر فیڈرل منسٹرز تک اور ریزنیبل لوگ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب کے جی ان کی طبیعت خراب ہے اور ہم نے انہیں جانے دیا, جو بھی ہوا. اب پرائم منسٹر کی جو بات ہے نا وہ پھر بھی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ بھائی ہم نے بھیجا, ہم ریگریٹ اب کر رہے ہیں کہ شاید ہم سے غلطی ہوئی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ابھی پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو بھائی مجھے تو دال لگا دیا کسی نے پنجاب سے, وہ رپورٹیں آ گئیں اور ہم اتنے گلیبل تھے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں لگی, وہ رپورٹیں آ گئی, مجھے بھی میں نے صبح دیکھا اور میں نے کہا ہاں یار جانے دو, یہ متھے لگ دیں گے ہمارے. ایسے نہیں ہوا. یہ پاکستان ہے, کوئی لالا لینڈ تو نہیں ہے نا. ایک پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, باقاعدہ طور پر میڈیکل بورڈ بنا, اس کو اندر ڈاکٹر سینئر موجود تھے, وہ آج بھی موجود ہیں. ایک جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں ان سے سیاسی اختلاف کسی کا بے شک ہو, کسی کو نہ اچھی لگتی ہوں, علیحدہ بات ہے, لیکن وہ ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں. کوئی انہیں کابینہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو گائنیکالوجسٹ ہیں, وہ فلانا. بھائی یہ باتیں آپ سائڈ پہ رکھیے, وہ ایک پڑھی لکھی اور بڑی سینئر ڈاکٹر ہے, ان کا انٹریکشن بہت سینئر لوگوں کے ساتھ ہے. سو میں کم از کم ان کی اس چیز کو ڈاؤٹ نہیں کرتا. وہ لیبارٹریز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں منصور صاحب, جن سے رپورٹس آئی ہوں گی نا, اور وہ شاید سیمپل بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا جس کے ذریعے رپورٹس پر بعد میں ان کے رزلٹ آف دیٹ سیمپل یہ رپورٹ سامنے آئی. سو یہ کہہ دینا کہ جی وہ رپورٹوں میں جعل سازی ہو گئی, فلان ہو گیا, یہ ہو گیا, میرے کم از کم اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. میرے نزدیک میرا منیب صاحب ایک سوال یہاں پہ, ایک سوال, وہ بات یہ ہے کہ وہاں تک تو یہ جا چکے ہیں نا. ڈاکٹر شہباز گل نے سلسلے میں پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جناب رپورٹس کے اندر فجنگ ہوئی ہے, جو بلڈ سیمپلز دیے گئے ان کے اندر فجنگ کی گئی ہے. ایک پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو فیکٹ ہے, چاہے کوئی نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو, ایک عام پاکستانی ہو, تحریک انصاف سے ہو, جب بھی وہ تصویر دیکھتا ہے نواز شریف صاحب کی باہر سے, تو اس کو امپریشن تو یہی آتا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک, سم تھنگ از رانگ سم ویئر, کچھ ہوا ہے. جو ہمیں پہلے امپریشن دیا جا رہا تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے جو ہم یہ تصویروں کے ذریعے یا ٹی وی پہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں. منظور صاحب یہ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, میں نے عرض کیا کہ جب اس وقت میاں نواز شریف جا رہے تھے, جو رپورٹس میں تو کم از کم بلیو کروں گا جو کہ دکھایا گیا, جو حکومت کی طرف سے میڈیکل بورڈ یہ سب دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ علیل ہے, اور ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ریکارڈ پہ اوپر ہے کہ جی وہ علیل تھے. اب بات یہ ہے, یہ بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, کسی کو اچھا لگے برا لگے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی قانونی پوزیشن کمزور ہے, ان کی مورل سٹینڈنگ جو ہے وہ مزید کمزور ہوئی ہے, اخلاقی سٹینڈنگ ان کی مزید کمزور ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قانونی طور پر دیکھیے, اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی سٹیٹس کیا ہے, وہ اشتہاری ہیں, وہ بیل پہ ہیں, وہ ایک استحقاق تھا ضابطۂ فوجداری کے تحت کہ پنجاب حکومت نے دینی تھی, انہوں نے 25 فروری کے بعد ایکسٹینڈ نہیں کی. تو میاں نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹس ہے وہ ابھی ہم سب کو پتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک عدالت نہیں انہیں ڈکلیئر کرنا ہے اشتہاری اگر انہوں نے کیا. لیکن جو اخلاقی حوالے سے دیکھیے, وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو یا ان کی جماعت کو یا ان کی فیملی کو آئی ایم شیور ان کو سب کو پتا ہوگا, وہ بے شک کہیں گے جی جھوٹا کیس ہے, یہاں انصاف نہیں ہے, رگڈ انصاف ہے اور میاں نواز شریف کے خلاف محاذ ہے, ساری باتیں مان لی. لیکن یہ سب کچھ اس وقت بھی موجود تھا نا کہ جب وہ باہر سے سزا لینے کے لیے الیکشن سے کوئی 10 دن پہلے پاکستان آئے, بڑی اچھی بات تھی. اس وقت بھی ان کی طبیعت کو اتنی اچھی تو نہیں تھی, چلے اب وہ علیل تھے لیکن اب وہاں جا کے بہتر ہو گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ملک واپس تشریف لائیں, انہی عدالتوں کے سامنے آئیں جو ان کی سزا تھی اور جو ان کو ریلیف ملا میڈیکل گراؤنڈز پہ, دوبارہ جائیں, انہی عدالتوں کے سامنے جائیں. ممکن ہے انہیں ریلیف ملے, لیکن اگر وہ وہاں پر رہ رہے ہیں تو میری نظر میں تو ان کی قانونی پوزیشن ویسے ہی کمزور ہے, ان کی اخلاقی پوزیشن بھی کمزور ہو رہی ہے. اخلاقی پوزیشن بھی کمزور ہے. ناظرین مجھے بریک ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اب جو ٹاپک بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کی حوالے سے بھی اخلاقی پوزیشن کیا ہے, قانونی پوزیشنز کیا ہیں, کچھ اس پہ بھی بات کریں گے, اور وہ ہے کراچی کی صورتحال. آج دن بھر سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی, نیوز بلٹنز کے اندر بھی ہم نے تصاویر دیکھی, ہم نے احتجاج دیکھا. آج وہاں پہ کراچی میں خاص طور پہ پوش علاقوں کے اندر, ڈی ایچ اے تک کے علاقوں کے اندر اور کلفٹن کے علاقوں کے اندر احتجاج دیکھا, اور وہاں پہ سوال کیا گیا کراچی کے شہروں کی جانب سے کہ ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پینے کا پانی ہمیں ملتا نہیں, لیکن بارش کا پانی ہمارے گھروں کے ہر کونے میں اب داخل ہو چکا ہے, اس کو نکالے گا کون, کیوں ہم یہ سارے ٹیکسز دیتے ہیں, کراچی کی صورتحال کیا ہے. مرتضیٰ بہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा कराची की सूरत हाल पर कुछ बात करते हैं। पिछले कई दिनों से ये मामला जो है वो सर फहरिस्त है, तमाम न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर भी। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने देखा कि वो काफ़ी हद तक मुतहर्रिक भी थे ट्विटर के ऊपर भी और बार बार तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा इस वक्त कराची की अब लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, कितने फीसद पानी क्लियर कर लिया गया है और मुकम्मल पानी निकलने के लिए एक ही सवाल है कराची के शहरियों का, कितना वक्त लगेगा इस सारे मामले में? देखिए, मेरे लिए कोई हतमी बात करना कि कितना कराची क्लियर हो गया ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कराची की जितनी भी इम्पोर्टेंट शाहराएं हैं, जो रोड हैं, जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ से पानी निकाला जा चुका है और वहाँ पर निकासी को यकीनी बनाया गया है। कुछ एरियाज ऐसे हैं कराची शहर में जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पर आज भी इस वक्त पानी है और जहाँ पर सिंध हुकूमत का अमला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर निकासी को यकीनी बना रहे हैं, जिसके अंदर यूसुफ कोट शामिल है, जिसके अंदर खारादर का एरिया शामिल है और थोड़ा सा टावर का एरिया शामिल है। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि जो सिंध हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एरियाज हैं वो बाय एंड लार्ज क्लियर हैं। हमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आई है वो DHA के एरिया में आई है, जहां पर अभी भी फेज 5, फेज 6 के अंदर और कुछ पोर्शंस ऑफ फेज 8 के अंदर पानी मौजूद है, 2.5-3 फीट पानी मौजूद है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक तो मुश्किलात ओवरऑल हो रही है और उसके साथ साथ चूंकि पानी जमीन पर मौजूद है तो के इलेक्ट्रिक बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है और कुछ मकामात पर 90-95 घंटे से बिजली मौजूद नहीं है। तो अब सिंध गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है, हमने अपना वाटर बोर्ड का इक्विपमेंट भी DHA के कुछ एरियाज में शिफ्ट किया है ताकि DHA की मदद कर सकें, कंटोनमेंट बोर्ड की मदद कर सकें, ताकि पानी की निकासी के प्रोसेस को तेज बनाया जा सके। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध परसों कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस खुद गए थे उनको ये बावर कराने के लिए कि जी जो मदद, जो सपोर्ट, जो असिस्टेंस आपको दरकार है इस मुश्किल वक्त में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि मैक्सिमम रिलीफ शहरियों को मिल सके। इसके साथ साथ वजीर आला सिंध ने कराची इलेक्ट्रिक के दफ्तर का भी दौरा किया था और उनको भी यही बात बावर कराई थी कि लोड शेडिंग को या जहाँ जहाँ बिजली का ब्रेकडाउन है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है और बिजली को रिस्टोर करने की जरूरत है। जो के इलेक्ट्रिक ने अभी तक हमें इंटीमेट किया है कि 85-90% कराची के अंदर बिजली को बहाल कर दिया गया है, 10% एरिया जहाँ पर पानी है वहाँ पर अभी तक बिजली को बहाल नहीं। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये आपने मुर्तज़ा वहाब साहब की सारी बात सुनी। आज हमारे पास ये खबर भी आई कि इस सिलसिले में असद उमर साहब ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक सारा बनाया और उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। वज़ीर आज़म जो है सुना है वो खुद भी अब कराची जाने वाले हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का भी प्लान है कराची जाने के हवाले से। क्या एक जो कुछ अब तक हुक्मरानों ने किया है, और चाहे इसमें वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या लोकल उनकी गवर्नमेंट हो, हमें क्या उससे मजीद बेहतर कितना करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? एक ये ग्रैंड प्लान क्या हो सकता है कराची के शहरियों के लिए? मंसूर साहब देखें, अभी तो जो कुछ हो रहा है सिंध की गवर्नमेंट करी डैमेज कंट्रोल है, हाँ। वक्त पे जो है इक़दामात ना लेने का जो है वो नतीजा है और जाहिर है इसके रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट और मरकजी हुकूमत का जो भी रोल है उसमें अगर वो अदा नहीं किया तो उसके फिर हम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये 12 साल से मुर्तज़ा वहाब साहब की जमात वहाँ पे हुकूमत में है, मैं समझता हूँ कि इनको जवाब देना चाहिए और वो नहीं दे पाए इस बात पे। लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें हम, जाहिर है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे लान तान की जा चुकी है और अवाम की तरफ से बड़े गज़ब का मुजाहरा भी आया है और हर तरफ बहुत ज़्यादा जो है नाराज़गी का इजहार हुआ है सिंध गवर्नमेंट पे। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलें इन्होंने 12 साल में प्लानिंग नहीं की, लेकिन क्या ये अब मौका नहीं आ गया कि इस वाक़े से जब हम आगे निकलते हैं और मरकज़ी हुकूमत इनके साथ इसमें ताउन भी कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर इस इशू से निकलें कि जो मिस गवर्नेंस वहाँ पे हुई है, जो वक्त पे इक़दाम नहीं लिए गए, जो कराची की सीवरेज लाइन, जो कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट करनी थी पिछले 10, 15 या 20 सालों में, वो नहीं हो सकी। लेकिन क्या इसके बाद हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि अब हम इसको 10, 15, 20 साल की प्रॉपर एक प्लानिंग करें कि आइंदा कम अज़ कम देखें आधे घंटे की बारिश से कराची का सारा जो मैकेनिज्म है सारा वो चौक हो जाता है। एक समंदर कराची के बाहर है, कराची एक समंदर के किनारे है और एक समंदर कराची के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जैसे ही ये फ्लडिंग खत्म होती है, ये पानी नीचे उतरता है, उसके बाद एक प्लानिंग की जाए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से
ہم سے جو سپورٹ چاہیے ہم تیار ہیں. جو ابھی آپ نے اسد عمر بھائی کی بات کی ہے اور اس پہ بالکل انہوں نے گفتگو کی ہے کہ مرکزی حکومت بھی چاہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی اس کی ہم ہیلپ کریں, لیکن بہرحال اب ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی کہ آئندہ سال اگر بارشیں ہوتی ہیں نہ ہو کہ دیکھیں آخری بات یہ بالکل عوام نہیں دیکھنا چاہتی کہ آپ پلاننگ نہ کریں, آپ جو ہے اس کے لیے اقدامات نہ لیں, آپ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں, آپ اس میں فنڈنگ نہ کریں, اور جب بارش ہو تو آپ جو ہے بوٹ پہن کے کوئی بھی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا کوئی منسٹر وہاں پہ کھڑا ہو جائے. ہمارے کھڑے ہونے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, ہمارے وقت پہ اقدامات لینے سے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ علی صاحب کی آپ نے بات سنی, مجھے اس کے اندر نون لیگ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے جناب سندھ تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی. آپ کی پارٹی کے اوپر یہ کہا جاتا ہے جناب یہ تو پنجاب سینٹر کا پارٹی بن چکی ہے. آج سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو چاہے کراچی کا ایشو ہو, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایشو ہو, پیپلز پارٹی پہ آپ لوگ اس وقت کھل کے تنقید کرتے تھے. لیکن اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ چونکہ اے پی سی کی بات ہو رہی ہے, جوائنٹ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے, اور جو صورتحال ہوئی ہے کراچی کے شہریوں کا غم و غصہ, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے جس قسم کی ان کے اوپر تنقید کی گئی موجودہ سیٹ اپ کے اوپر, نون لیگ اس طرح لگ رہا ہے جیسے اس معاملے سے کنی کترا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس معاملے پہ زیادہ نہ بولیں. ہارڈلی کوئی پریس ریلیز, ہارڈلی کوئی بیان اس ساری معاملے کے اوپر آیا ہے. آپ کے خیال میں بطور اپوزیشن چاہے آپ لوگ اکٹھے ہوں, لیکن یہ ناانصافی نہیں ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ کہ نون لیگ اس معاملے پہ سافٹ ہو گئی ہے؟ منصور علی خان, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں بالکل آپ کے سارے اس بیان کی تائید کرتا ہوں, مگر اگر اجازت دے دیں تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور مسلم لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب تک محدود ہے. یہ ہوا کیوں؟ اور یہ مسائل آج جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ مسائل وہاں سے جنم لیتے ہیں. آپ جب نیشنل جماعتوں کو توڑو گے, آپ نیشنل جماعتوں کو جب علاقائی جماعتیں بنانے میں محنت کرو گے تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کراچی کا, تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم جب بھی آئے وفاق میں تو ہم نے, ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ وہاں کے امن کو بحال کیا جائے. یہ ہماری پہلی ترجیح ہوتی تھی اور ہم نے ہمیشہ اس ترجیح پر عمل بھی کیا. اور دوسرا گرین لائن, ہم نے 95% اپنے وقت میں اس پہ کام کر لیا تھا. 2 سال ہونے کو ہیں اور ان کی سنجیدگی کا حکومت وقت جو وفاق میں آج ان کا عالم یہ ہے کہ 5% جو گرین لائن بقایا تھی اس پر کام مکمل نہیں ہو سکا. اس سے آپ کراچی سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے, اس کے بعد باقی وہ بلدیاتی نظام ہو, وفاق ہو, ان کی ذمہ داری آتی ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کو پچھلے 25 سال سے کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح جماعتوں کو جو حقیقی ہوتی ہے. ایک سر ایک میں نے بریک لے لی, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جو 25 سال کی بات ہو رہی تھی, 25 سال میں نون لیگ کے بھی 5 سال شامل ہے. مزید بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. کرونا وائرس کا خطرہ باہر بھی. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے اور وہ آیا ہے گیلپ کا سروے. وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ مختلف تقریباً 487 مختلف بزنسز سے یہ سروے کیا گیا, اور گیلپ کا یہ سروے بتاتا ہے کہ مجموعی طور پر جو کاروباری طبقہ ہے وہ اب محسوس کر رہا ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں, آنے والے دن جو ہیں وہ ان کے کاروبار کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. میں ایک سروے کا مختلف سوال تھے لیکن ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں یہ سوال کیا گیا ان کاروباری افراد سے کہ جناب آنے والے دنوں کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں. تو مجموعی طور پر تقریباً 32% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہت حالات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. 47% نے کہا کہ جناب ہم اچھے حالات دیکھ رہے ہیں, بہت اچھے نہیں لیکن اچھے حالات دیکھ رہے ہیں. اور اس میں سے تقریباً 16% لوگوں نے کہا کہ ہم زیادہ اچھے حالات نہیں دیکھ رہے, اور 5% لوگوں نے کہا کہ ہم بہت برے حالات دیکھ رہے ہیں. یہ اس سروے کے اندر آیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے, جو آپ سمجھ لیں کہ یہ سروے کیا گیا ہے. حکومت کیا
صحیح ڈائریکشن میں جاری ہے یا نہیں جاری؟ ایک سوال یہ بھی تھا اس سلسلے میں جو سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب 55% لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایک صحیح سمت کی طرف اب جا رہی ہے، جبکہ 45% یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے۔ منیب صاحب یہ سروے سر یہ آیا ہے حکومت کے لیے ایک ریلیکسنگ پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد کیا اپوزیشن کا جو احتجاج جو موجودہ حکومت کے خلاف کرنے کا پلان ہے اس میں کوئی طاقت بچتی ہے اگر اس قسم کے سرویز آ رہے ہوں؟ دیکھیے طاقت تو اس میں پہلے بھی کوئی نہیں تھی، وہ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر تو اپوزیشن ہے، اس نے اپنا وہ دکھانا تو ہے جو وہ کم از کم لوگوں کو انگیج یا اپنے ووٹر یا سپورٹر کو انگیج کرنے کے لیے، لیکن تعداد کی نہیں، میں استعداد کی بات کر رہا ہوں۔ جو استعداد اس حکومت کو ہٹانے یا کھدیڑنے یا کمزور کرنے کے لیے اس اپوزیشن کو چاہیے، وہ اس اپوزیشن کو اس وقت میسر نہیں ہے۔ چاہے اس کے لیے کوئی ایکسٹرا گلوکوز لگا کے ڈرپ لگائی جائے، یا کوئی سربیک زی پی جائے، یا کوئی اور کوئی سپورٹ لی جائے، تو وہ تو ابھی تک اس اپوزیشن کے پاس نہیں ہے۔ حکومت کے لیے یہ سروے، اس کا جو بھی سیمپل سائز ہو، حکومت کے لیے پازیٹیو اس لیے ہے، پاکستان کے لیے پازیٹیو اس لیے ہے کہ لوگوں نے بڑا رگڑا کھایا پچھلے، اگر ہم کووڈ کو ہی دیکھ لیں اس عرصے کے دوران، تو لوگوں کا کاروبار بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے۔ اب اگر ایک اچھا اپورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سروے کا معیشت کے اندر اگر کوئی بہتری نظر آ رہی ہے تو اس کا اپوزیشن کے احتجاج یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپوزیشن یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سپورٹر اور ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک 2 سال کے اندر ذبوح حالی کا شکار رہا ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا حل صرف اس حکومت کے جانے میں ہی ہے۔ کوشش بھی کریں۔ میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب کا بھی اس کا جواب لے لوں۔ میاں صاحب اب کس طرح کہیں گے سر؟ سروے تو یہ بتا رہا ہے کہ حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ سر میں منصور علی خان جو منیب فاروق صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اس اپوزیشن کو، جو میں نے سنا ہے، شاید میں نے غلط نہ سنا ہو، جو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ڈرپ لگنی چاہیے، اس کو انجیکشن بھی لگ جانا چاہیے، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں اپوزیشن کو اس طرح کے طاقت کے انجیکشن ملتے رہے ہیں۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کی اپوزیشن کو وہ طاقت کے انجیکشن نہیں مل رہے، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر تو ملنے کی امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ، جی منیب صاحب میں نے کہا جی ملنے کی خواہش بھی ہے، انجیکشن ملنے کی خواہش بھی ہے، اور ملنے کی امید بھی ہے یا نہیں؟ ہمیں انجیکشن کی خواہش بھی نہیں ہے اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ اب کیونکہ جن کو انجیکشن لگ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ایک کو ہی لگنا ہے نا، دونوں کو تو نہیں لگنے۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت ہو، پاکستان کی بہتری کے لیے اگر موجودہ حکومت کے ہاتھوں پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب جائے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں انتہائی خوشی ہوگی کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو۔ مگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا جو سروے کے بعد یا آنے والے کتنے دنوں تک پاکستان کے اندر لوگوں کے 2 وقت کی روٹی کھانے کو نصیب ہو جائے گی؟ بے روزگاری میں علی محمد خان صاحب سے ناظرین یہ سوال کرتا ہوں، بتا دیں میں سمجھ گیا علی محمد خان صاحب سے ناظرین یہ سوال کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے پہلے ہم ایک سروے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بے شک سروے اس قسم کے آ رہے ہوں کہ حکومت کے لیے اچھی خوشخبریاں ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کے لیے روٹی کب سستی ہوگی، بجلی کب سستی ہوگی، جو عام مسائل ہیں وہ کب سالو ہوں گے؟ علی محمد خان صاحب، جب 2014 کے اندر دھرنا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے تھے جب تک پاناما کا کیس نہیں آیا تھا، تب حکومت کی بھی سروے کے حوالے سے یا سینٹیمنٹس کے حوالے سے بڑے اچھے فگرز آتے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ حکومت پھر بھی بدنامی کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کے لیے، چاہے یہ سرویز تو بتا رہے ہوں کہ سب اچھا ہو رہا ہے، فی الحال بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک عام پاکستانی کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا، اپوزیشن اس کو آپ کے خلاف استعمال کرتی رہے گی اسی طرح؟ منصور صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ قرض کی پیتے میں اور سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن، تو 30 40 45 سال کی مس گورننس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اگر نہیں ٹھیک کرنا
تو ڈار نام ایک اسحاق ڈار صاحب کی ایک نام ان کی جو فلسفی تھی اس کے مطابق آپ قرضوں پہ قرض لیں, آرٹیفیشل ببل میں اکانومی کو رکھیں, ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین رکھیں اور اپنے 5 سال گزاریں اور پاس دا بک ٹو somebody else and let پاکستان go into further deep waters. لیکن اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو علاج میں تکلیف آتی ہے. ہمیں اس کا اندازہ تھا شروع سے ہی کہ اگر عمران خان صاحب نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اسٹرانگ اینڈ ہارڈ ڈیسیژنز were bound to be taken. وہ اسٹرانگ ڈیسیژنز شروع میں لے لیے گئے. اب یہ جو اس کے ایفیکٹس ابھی آنا الحمدللہ شروع ہیں, ایک میں آپ کو چیز بتا دوں, اپنے آپ پہ اعتماد رکھنا چاہیے اور اپنے عوام پہ اعتماد رکھنا چاہیے. سروس پہ نہ زیادہ خوش ہونا چاہیے نہ زیادہ جو ہے اس کو پریشانی سے دیکھنا چاہیے. سروس میں دیکھیں یہ اچھی سروے آئی ہے, ہمیں اس پہ اعتماد رہنا چاہیے, اس پہ ہمیں ایک مینٹلی ایک وہ سپورٹ ملتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک سروے آئی ہے, لیکن کیا کتنی یہ ریپرزینٹیو ہے مجھے نہیں پتا. ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہے, اپنی پالیسیز پہ اعتماد ہے. عمران خان صاحب پاکستان کو اس اکنامک کوگمائر سے نکالنے والے ہیں جس کو میاں صاحب کی جماعت جو ہے, نواز شریف صاحب کی اور میری بھٹو صاحبہ کے بعد جو جماعت ہاتھ لے گی آصف علی زرداری صاحب کے, میں نے ہاتھ لے گی کی بات اس لیے کی کہ مشکل سے مشکل صورتحال میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ گزارنے کے بعد زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کیا جو مرحوم ضیاء الحق صاحب نہیں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو بڑی جماعتوں کی مس گورننس کا نتیجہ ہے. ادروائز نہ ہماری جماعت بندی, نہ ہم 22 سال کی تحریک چلاتے اور نہ ہمارے حکومت میں آنے کی ضرورت تھی. ہم سب بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ احمد خان صاحب آپ کا. میاں جاوید صاحب, منیر فاروق صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.